अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप यूएनजीए चल रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है और ट्रंप ने वहां पे स्पीच की है। उन्होंने क्लेम किया है कि जी 7 आलमी जंगें उन्होंने रुकवा दी हैं। यकीनन अभी तक वो उनको रशिया और यूक्रेन की जंग में कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जंग जो उन्होंने रुकवाई है, जो कि बेसिकली न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती थी, वो पाक भारत की जंग थी, जो कि इंडिया अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम है और पाकिस्तान भी मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही और इंडियन रिक्वेस्ट पर ही जो है वो जंगबंदी की गई थी। अब ये एक तो बात है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है जो इस वक्त पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासर कर रही है, वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े आराम से कह दिया कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, और कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी वजह से अमेरिका की बहुत सारी सनत जो है वो बंद हो गई है, जो कि बेसिकली एक होक्स कॉल पे, यानी कि वो कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज जो है ये इश्यूज, ये होक्स कॉल है, इतने बड़े ये इश्यूज हैं नहीं जिनकी वजह से अमेरिका की सनत बंद कर दी गई है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब सनत जो है वो चलनी चाहिए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में जितना मर्जी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करती रहे। और आपको मालूम है इस दफा तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सफर किया, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ आपके नॉर्दर्न एरियाज में, और फिर बन्नू से लेके बिल्कुल पूरे केपी से लेके नॉर्दर्न एरिया से लेके पंजाब सैलाबी सूरत हाल, फिर इंडिया ने भी पानी छोड़ना पड़ा उनको भी। और वो ऑब्वियसली जो ज्यादा बारिशें हो रही हैं वो एक क्लाइमेट चेंज, एक सीक्वेंस बनता जा रहा है जिसकी वजह से एक बिल्कुल क्लाइमेट में टोटल चेंज आ रही है। और उस टाइम पे बारिश हो रही है जो कि ट्रेडिशनली या जो कि हिस्टोरिकली जो जब से हमने होश संभाला है उस वक्त नहीं होती थी या इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो अब ये एक फिर ग्लेशियर्स का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और फिर क्लाउड बर्स्ट जो कि पहले हमने शायद इतना नहीं सुना था लेकिन अब क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो गए। तो ये वो इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज के जो कि हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो सबसे ज्यादा सफर किया कि कहां जो इतनी अमवात हुई नॉर्दर्न एरियाज में, मानसेरा में, और उसके बाद फिर बन्नू में इतने ज्यादा नुकसानात हुए, और फिर पंजाब में जो कि बेसिकली हमारा फूड बास्केट है, बेसिकली उसमें लाखों, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा लाखों की तादाद से भी ज्यादा जो हैं वो एकड़ जो हरी भरी फसलें तबाह हो गई, सरजमीन जो सब्ज जो थे खेत खलियान वो खत्म हो गए, तबाह हो गए, और बेचारे किसानों का तो तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है। और इसका आप देखें इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आ रहा है कि हमें, जो हम समझ रहे थे कि हम इस दफा एक अच्छी वीट की सरप्लस बम्पर क्रॉप ले सकेंगे, लेकिन अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान को एक कायमा कमेटी के इजलास में बताया गया कि इस साल $1.5 अरब डॉलर्स की, $1.5 अरब 1.5 बिलियन डॉलर्स की वीट हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके अलावा अरबों डॉलर लग जाएंगे जो कि ज़रई ज़मीनें हमारी तबाह हुई हैं उनको रीहैब करने में। यकीनन कहते हैं कि जी सैलाब जब आ जाता है, एक दफ़ा गुजर जाता है, तो वो एक बड़ा फर्टाइल सॉइल साथ लेके आता है और उसके बाद आने वाली फसलें, लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा कि आपको खुदाई करके जो है खेत वापस रिक्लेम करने पड़ेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा, अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। तो ये सारा इम्पैक्ट है जो कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को सफर करना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने तो वाजिब कह दिया कि जनाब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस ड्रामेबाजियां हैं, क्लाइमेट चेंज, और ये लोगों ने एक बनाया हुआ है, एनजीओज इस पे पैसा बना रही हैं, रिसर्च पेपर्स बन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ये ऐसा कुछ नहीं है, और अमेरिका की सनत बंद हो रही है। तो नाज़रीन मुझे याद आया कि मैंने 2007 में प्रॉब्ली इट वाज अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, प्रोफेसर टेरी रूट जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं और शी इज अ नोबेल प्राइज विनर एज वेल,
اور گلوبل وارمنگ اور جو کلائمیٹ چینج پہ ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ان سے میں نے ایک کوشچن اس وقت کیا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں گلوبل وارمنگ میں یا کلائمیٹ چینج میں. کیونکہ میرے نزدیک یہ سوال اس لیے اہم تھا کیونکہ ڈیولپنگ ورلڈ میں اس وقت یہ اینٹوں کے بھتے اور فیکٹریز اور ان کے دھوئیں اور کوئی ماڈرنائز قسم کی مشینری نہیں لگائی جا رہی تھی کہ اتنا زیادہ پولوشن جو ہے ہوا میں نہ جائے, اور پھر گاڑیوں کا اور جو بھی انڈسٹریل پولوشن سب کچھ. تو پروفیسر ٹیری روٹ نے, کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بات کی ہے کہ جی امریکہ کی صنعت جو ہے وہ بلا وجہ تباہ کی جا رہی ہے, بند کی جا رہی ہے, تو میں نے اس وقت پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا رائٹ ناؤ, ابھی میں آپ کو ان کا کوٹ ان کوٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا 2007 میں CNET.com کے لیے. میں اس وقت وہاں پہ انٹرنشپ کر رہا تھا بینگ اے فیلو ایٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی. میں انوویشن جرنلزم کے لیے گیا تھا اسٹینفورڈ یونیورسٹی پروگرام کے لیے, اور انہوں نے میرے سوال کے جواب میں کیا کہا وہ ذرا سن لیں. رائٹ ناؤ وٹ وی آر سیئنگ از دیٹ اٹ از دا US and other developed countries that have caused most of this problem. انہوں نے کہا کہ right now ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ سب سے بڑا پرابلم ہیں, یا جو سب سے بڑا ریزن ہے, وجہ ہیں گلوبل وارمنگ میں کے لیے, اور یہ یعنی کہ آف دس پرابلم گلوبل وارمنگ. اور انہوں نے کہا کہ the developing countries have caused very little. تو ویسے بھی اب اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان جیسا ملک تو ہارڈلی 1% سے بھی بہت کم ہے یہ گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے اندر جو نیگیٹو امپیکٹ کی کنٹریبیوٹر ہے. تو یہ ایک اس وقت انہوں نے بات کی تھی, اینڈ اٹ از ٹرو ایز وی اسپیک ناؤ ایز ویل, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی بلا وجہ ہم نے فیکٹریز بند کر دی, اور اس وقت انہوں نے بولا تھا کہ US اینڈ ریسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز, ڈیولپڈ کنٹریز, ریسٹ آف یعنی کہ ادر ڈیولپڈ کنٹریز, یعنی کہ ایک امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک, تو وہ سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں ٹورڈز گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. تو یہ اس وقت انہوں نے بولی تھی, اور ابھی تک اسٹیٹسٹکس کچھ ایسے ہی ہیں, کیونکہ الزام بڑی آسانی سے ڈیولپنگ ورلڈ چھوٹے ترقی یافتہ ممالک کے اوپر لگایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایک ایشو ہے. اب ہم جو نقصان اٹھا چکے ہوئے ہیں, $1.5 ارب کی ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی, اربوں ڈالر لگ جائیں گے کھیت کھلیان کو ریکلیم کرنے میں, ان کو دوبارہ گرین کرنے میں, قابل کاشت بنانے میں, اور اس کے علاوہ اربوں ڈالرز جو ہیں ہمیں ریہیبلیٹیشن لگ جائے گا, کیونکہ اس دفعہ پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے, بہت زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں لوگوں کا, مطلب سب کچھ تباہ ہو گیا لوگوں کا, بہت بڑا علاقہ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. اور دوسرا ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے تو باتیں بہت کر رہے ہیں, کچھ ممالک پہ وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جو اس کو فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں, اس حوالے سے تنقید بھی کر رہے ہیں. انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی کہا تھا کہ وہ اس بات کی سخت مخالفت کر رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے اگلے ہی روز برطانیہ نے باقاعدہ طور پر فلسطینی مشن کھولنے کا فیصلہ کر لیا. آج پرچم کشائی کی تقریب بھی ہوئی 2 روز قبل, اور اس سے پہلے جو ہیں جو ممالک ہیں کافی سارے وہ اس چیز اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکے ہیں, جس میں آسٹریلیا, برطانیہ, کینیڈا, پورچوگل اور مالٹا جو ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پہ سخت ناراض ہیں. ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا مطلب ہے حماس کو آپ کوئی انعام دے رہے ہیں, یعنی کہ یو آر گیونگ اے پرائز ٹو حماس, جو وہ سمجھتے ہیں کہ حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور حماس کی وجہ سے بہت قتل و غارت ہو رہی ہے. ناظرین, دوسری بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کہا میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کے دورے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا تھا کہ
امریکہ جو ہے باگرام ایئر بیس افغانستان میں وہ واپس لینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے جہاں پر چائنیز نیوکلیئر پروڈکشن ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جی باگرام ایئر بیس وہ واپس لیں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے بولا تھا وہاں پہ۔ اور اب انہوں نے اس کے بعد آنے کے بعد وہاں برطانیہ کے دورے کے بعد واپسی کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ ان کا جو ایکس سوشل میڈیا فورم ہے ایکس، اس پہ انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ if Afghanistan doesn't give Bagram air base to those who have built that air base and that is United States of America، اور پھر کیپٹل میں پورے ورڈز کیپٹل میں لکھے ہیں bad things are going to happen، یعنی کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بہت بڑی دھمکی لگا دی، کیونکہ بولڈ میں اور کیپٹل ورڈز میں پورا لکھا ہے بیڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن، کہ اگر افغانستان ہمیں باگرام ایئر بیس واپس نہیں دیتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے ایک دفعہ واضح طور پر دوبارہ چائنا اور انڈیا کو اس بات کا مورد الزام ٹھہرا دیا ہے کہ جو یوکرین میں خون بہہ رہا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اس کی بڑے وجہ جو میجر کنٹریبیوٹر ہیں وہ چائنا اور انڈیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی روس سے جو ہے وہ تیل خریدا جاتا ہے، جو ڈالرز روس کو دیے جاتے ہیں اس سے وہ یوکرین کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور یوکرینینز کو مار رہا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ پھر انہوں نے وارننگ دے دی، ابھی حال ہی میں انہوں نے نریندر مودی کو اس کی سالگرہ پر بڑی اس سے پلیزنٹریز ایکسچینج کی تھیں بڑی، اور اس کو وش کیا تھا نریندر مودی کو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کبھی کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ اور دوسرا انٹرسٹنگ بات، اب تو صرف چائنا اور انڈیا نہیں، اب انہوں نے واضح طور پر جو نیٹو میں امریکن امبیسڈر ہے نیٹو میں، اس کو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ نیٹو کو یہ کہہ دے کہ نیٹو شوڈ سٹاپ بائنگ رشین آئل۔ تو یعنی کہ نیٹو مطلب، اور یورپین کنٹریز بھی، اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اگر یورپین کنٹریز ہمارا ساتھ دیں تو ہم یہ بہتر جو ہے جنگ بندی کروا سکتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رشیا سے آئل لینا بند کر دے یورپ، اور گیس لینا بند کر دے، انرجی لینا بند کر دے، تو رشیا جو ہے وہ چوک ہو جائے گا، تو اس کے اوپر پریشر ایگزرٹ کر سکیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ تو یہ ایک دوبارہ انہوں نے اب نیٹو کو، جو نیٹو کا جو یو ایس کا جو امبیسڈر ہے نیٹو میں، اس کو واضح طور پر کہا ہے کہ یو شوڈ ٹیل دیم دیٹ دے شوڈ اسٹاپ بائنگ رشین آئل، یعنی کہ نیٹو کو بھی اور یورپین یونین کو بھی منع کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ وہ رشین انرجی جو ہے روس سے انرجی کی لینا بند کریں، اپنی ضروریات وہاں سے نہ پوری کریں۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ UNGA جاری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے، اور ایک کثیر جو کہتے ہیں کہ ایک اجلاس بھی ہونا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہے، جس میں اسلامی ممالک کے جو ہیں لیڈرز وہاں پر موجود ہوں گے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمانوں کے اکثریتی ممالک جو ہیں ان کے لیڈروں سے وہ ملاقات کریں گے، اور جس کا ایجنڈا بیسکلی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولائن نے اب نہیں بتایا، لیکن جنرلی جو گفتگو چل رہی ہے کہ اس میں غزہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہوگا، حماس والا ایشو ہوگا، اور اس اجلاس میں پاکستان، ترکی، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر، UAE، جارڈن سمیت 8 تقریباً اسلامی ممالک کے لیڈرز شامل ہو رہے ہیں، جس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی اس جو ہے اجلاس میں شامل ہوں گے۔ اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا بریف سیشن ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے وہ لیڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اور اس کی کنفرمیشن پاکستان کی جو واشنگٹن میں ایمبیسی ہے اس نے بھی کی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے اسپوکس مین کیرولائن نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ یہ اجلاس ہوگا۔ اور اب دیکھتے ہیں، ویسے پاکستان نے ان تمام ملکوں کو جو ہے ان کا خیر مقدم کیا ہے جنہوں نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے سوشل فورم ایکس پر باقاعدہ لکھ کر اس بات کا خیر مقدم کیا۔ بہت بہت شکریہ۔